वज़रा हैं आप, कोई आपकी वहाँ पेशावर में कोई सुनवाई नहीं है, कोई आप एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। ये जो निशानदेही आपके भी ब्लॉग में हुई उस पर कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है और सीएम साहब से हुआ है कि हमें ये ठीक करना पड़ेंगी चीजें और इनको देखना पड़ेगा कि जहाँ चोरी हुई है। MRI हंसने की बात है, मैं कहता हूँ रोने की बात है। ये कोई एक पेन नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई फाइल नहीं है कि उठा के बंदा चल जाए। हमारे एक्स स्पीकर साहब हैं मुश्ताक अहमद गनी, इनको क्यों कोने में लगा दिया गया? ज़ाहिर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें सब लोगों को ना वजीर बनाया जा सकता है, ना सबको कोई और दिया जा सकता है। इमरान खान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन करप्शन को वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सुबह दिवालिया हो गया। देखें, तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। नीचे DHQ अस्पताल है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल, उसका काम ठप हो गया। फंड आपके पास है नहीं है और अब आपके पास कोई ऐसी रीजन नहीं है, कोई ऐसा बहाना नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सरदार नवीद आलम का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा इश्यूज़ पे और ख़ास तौर पे सरकारी अदारों के अंदर जारी जो करप्शन है उसके हवाले से वीलॉग करता हूँ। लेकिन आज का जो वीलॉग है और उसमें हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में किया और एज ए काउंसलर ये इलेक्ट हुए और उसके बाद ये 2001 में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, 2005 में फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, 2015 में तीसरी मरतबा ये जिला मेंबर रहे और 2018 में इन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और एक बहुत ही बड़े ख़ानदान को इन्होंने शिकस्त दी। बड़े ख़ानदान से मुराद ये है कि जिन्होंने 1987 से अपनी सियासत का आगाज़ किया था और उनकी सियासत का इख्तिताम में समझूंगा कि वो 2018 के इलेक्शन में इन्होंने उन्हें शिकस्त से दो चार किया और 2018 में MPA इलेक्ट होने के बाद दोबारा 2023 के इलेक्शन में ये MPA इलेक्ट हुए और आज ये सूबाई वजीर माल हैं। और आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर बादशाह साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हालांकि मैं देख रहा था कि आपके हल्के के लोग आपके बिल्कुल चारों तरफ से आपको घेरा हुआ था, लेकिन आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी कि आपने मदू किया। नज़ीर बादशाह साहब, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा है कि आपने एक ऐसी कदावर शख्सियत को शिकस्त दी जिसका तस्वर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 1986 के इलेक्शन से उन्होंने 85 के 85 और 2018 में आके आपने उन्हें ब्रेक दी और अभी तक वो संभल नहीं पाए। इस पर क्या कहें? मेरा ख्याल ये है जी कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें सारा क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं, तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। वहाँ पे अगर कामयाबी मिली है तो उस नज़रिए को मिली है और उस सोच को मिली है जो कि इमरान खान जिसको लीड कर, तो लोगों ने अगर वोट किया है तो उस नज़रिए को वोट किया है, तो मेरा उसमें कोई कमाल नहीं। लोकल बॉडी में मैं मतअद्दिद बार मुंतखब भी हूँ, बल्कि 2018 में मैंने रिज़ाइन दे के तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। लेकिन सच्ची बात है कि ये वही नज़रिया है जो इमरान खान ने दिया है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो मुश्किल था। आपकी बात ठीक है कि एक तवील अरसे तक हुक्मरानी और फिर बड़ी बड़ी मनसब उनको बड़े बड़े मिले और बड़ा उनका एक हल्के पे भी एक बड़ा कंट्रोल था और नाकाबिल शिकस्त तस्वर होते थे। लेकिन जीत फिर वही के नज़रिए की हुई है, उस सोच की हुई है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। मेरा उसमें सच्ची बात है कोई बड़ा कमाल नहीं है। नज़रिया तो आया जी 2013 में, 2018 में, 2023 में, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में भी आप उनके खिलाफ मैदान अमल में थे, 2005 में भी मैदान अमल में थे, 2015 में भी हम मैदान अमल में थे, क्योंकि हमने हमेशा जो देखा है तो आप उनके एंटी सरदार मेहताब कह लें तो गलत नहीं होगा। बल्दियाती इलेक्शन में अब ठीक कहते हैं कि इसको खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कहें कि हम शायद कोई ज़्यादा साथ नहीं चल सके। 85 में मेरे चचा भी इलेक्शन लड़े थे और कुछ थोड़े से वोटों से वो भी आ रहे थे सूबाई के इलेक्शन, तो उस तरह तो हम सियासी तौर पे हो चुके। आज़ाद इलेक्शन था सबका, गैर जमाती इलेक्शन था। तो उसके बाद ये सिलसिला फिर इस तरह रहा कि हम थोड़े वक्त के लिए शायद हम इकट्ठे भी हुए, लेकिन उसके बाद फिर सरदार साहब भी आज़ाद लड़े थे तो उस वक्त तक तो थी। लेकिन बाद में फिर चीज़ें ज़ाहिर उनका एक जमात से तल्लुक़ था और
सच्ची बात यह है कि शायद हमारी ठीक जगह जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। तो वो जो आप कहते हैं कि जो नज़रिया 10 साल पहले लोगों में उसकी कबूलियत हुई, लोग ने उसको समझना शुरू किया या उसको मानना शुरू किया, लेकिन एक दूर सोच हमारी भी शुरू से यही थी। वो कहते हैं ना, पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। जी हाँ। आपने भी वो बड़ी लंबी जंग लड़ी है, वो चचा का इलेक्शन 85 का और कहाँ जाके 2018 में उस शख्सियत को हराना, ये अगर 15 और 18 कितने साल हो जाते हैं, 32 साल 35 साल। मेरा लड़कपन और फिर जवानी और फिर यहाँ तक देखिए, जो जदोजहद होती है ना जी, उसका कोई टारगेट नहीं होता उस हवाले से कि जी हमने इसको 6 महीने में कंप्लीट करना है, साल में। जिद्दोजहद का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आप मकासद के असूल के लिए वो जंग जारी रखते हैं। बाज़ औक़ात ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो जाती है। तो वो एक स्ट्रगल थी, एक सोच थी, और ये हमारी खुशनसीबी कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो उस सोच को लीड कर रहा था। तो हमें उसमें जाने में इसलिए वक्त नहीं लगा कि हम वो करीब तर थे वहाँ पे, और हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्म था नहीं उस तरह का कि कोई जमात हो जो इस सोच के साथ आई हो तो हम उसके अंदर चले जाएं। तो फिर हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हम उसमें गए तो अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में, आपने देखा कि गुज़श्ता इलेक्शन में भी बहुत सी ताकतों ने कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ लोगों ने उन सब चीज़ों को मुस्तरद किया और लोग खड़े रहे उस नज़रिए के साथ। ना वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ना मेरे साथ खड़े हैं, ना किसी और के साथ खड़े हैं। लोगों की सोच भी ये है कि इस मुल्क में जो इसकी, मैं तो समझता हूँ इस मुल्क में कोई निज़ाम है नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। हमने खित्ता ज़मीन का ले लिया है, और जो हमने उस वक्त सोच के ये आज़ादी ली थी तो उसकी किसी एक चीज़ को भी हमने आज तक हासिल नहीं कर सके। तो लोगों में एक सख्त मायूसी है, आज भी है। हम देखते हैं कि चाहे वो KP हो या पंजाब हो, तो लोगों के अंदर एक मायूसी है, और ये ख़तरनाक है, क्योंकि जब फेडरेशन पे लोगों का एतमाद उठ जाता है तो फिर वो रियासतें कायम नहीं रहती। तो हम तो जदोजहद कर रहे हैं कि ये जो खित्ता कलमे के नाम पे लिया गया है, अल्लाह इसको कायम दायम भी रखे, और अल्लाह ताला हमें उन मकासद में कामयाबी दे जिसके लिए ये हासिल किया गया। ये तो होगी माजी की बातें, नहीं अभी हाल में चलते हैं। आप इस वक्त सूबाई वजीर माल हैं, और हज़ारा रीजन से अगर देखा जाए तो एक सूबाई वजीर हरीपुर से हैं, एक आपके मशीर हैं मानसरा से, बाकी तकरीबन कोई भी नहीं। स्पीकर भी हज़ारा से, स्पीकर सॉरी, एक बड़ी सीट को मैं भूल ही गया, स्पीकर साहब भी हैं, चार बंदे हैं। लेकिन हज़ारा में देखा जाए तो जो इदारे हैं मुतनज़ली का शिकार, जिसमें सबसे बड़ा इदारा है यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसमें अगर आपने देखा हो, आपके इल्म में हो, हमने जो वीला किए हैं उसमें MRI मशीन में अगर गपला देखा जाए तो 40 से 50 करोड़ रुपए। लिथोट्रिप्सी एक मशीन है जिससे किडनीज का इलाज किया जाता है, उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए का गपला। उसमें मेडिसिन की चोरी की हमने वीडियो वीलॉग में दिखाई, वो अगर मेडिसिन को खोला जाए तो उसमें भी आपको करोड़ों रुपए का गपला मिलेगा। फिर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की पहली सीढ़ी से लेके आखिरी सीढ़ी तक कोई जगह ठीक नहीं है, इलाज नाम की कोई चीज नहीं। आप लोग असेंबलियों में बैठे हैं, स्पीकरशिप दूसरी मरतबा हज़ारा के पास है, सूबाई वजीर 2 वज़रा हैं आप, एक कोई आपकी वहाँ पेशावर में कोई सुनवाई नहीं है, कोई आप एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। इसमें सच्ची बात है कि कुछ चीज़ें जो हैं, और जिसकी आपने निशानदेही भी की, और बड़ी हमें उससे रहनुमाई मिलती है। ज़ाहिर है आप एक तहकीक करते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन शायद वो उस तरह का मवाद साथ नहीं होता। तो हमें मशकूर है कि आप निशानदेही करते हैं, और ये अच्छा लगता है कि हमें जो चीज़ें गलत हैं उनकी निशानदेही हो जाती है, उसमें ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जो निशानदेही आपके भी ब्लॉग में हुई, उस पर कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है, और CM साहब से हुआ है कि हमें ये ठीक करना पड़ेंगी चीज़ें, और इनको देखना पड़ेगा कि जहाँ चोरी हुई है, क्योंकि इमरान खान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन करप्शन को वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। तो उनमें हमें कुछ चीज़ें पे काम हो रहा है, और कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है इस हवाले से, चूँकि यूब टीचिंग जो हमारा है ये सिर्फ एबटाबाद का नहीं है, बल्कि ये फीड करता है पूरे हज़ारा को, नादर एरिया को, और सराउंडिंग जो हमारा कश्मीर का एरिया, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारा एसेट है। आपने जो निशानदेही की, ज़ाहिर है आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं, तो आपको जब कोई चीज़ गलत लगती है तो आप शायद उसमें, और फिर मकामी है तो फिर आपकी एक शिद्दत भी उसमें आती है। तो मैं थोड़ा सा मुहतात बात करूँगा, चूँकि हमारी जिम्मेदारी एक अलग तरह से है। तो आपकी उन चीज़ों से 100% मैं एग्री हूँ,
اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ کافی. جو کیبنٹ میں بات ہوئی ہے، آپ نے جو ویلاگ سے مواد لے کے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں صوبائی وزیر یا وزیر اعلیٰ نے کوئی جی اس کو کافی، حالانکہ اس دن شاید ایجنڈے پہ یہ نہیں تھا، کچھ اور چیزیں تھیں ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن اس پہ بات ہوئی. منسٹر صاحب کو بھی اس پہ جلال صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ جی آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان میں جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس سے اپنی نظر چرائیں گے اور ان چیزوں سے ہم منہ پھیر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ہزارے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو وہ سچی بات ہے کہ سی ایم صاحب نے بڑی سخت قسم کی ہدایت دی ہیں اور منسٹر صاحب کو بھی دی ہیں اور ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہزارہ والے دیکھیں نا جی، ایسے ثبوت ہیں، میں آپ کے ساتھ آن کیمرہ یہ شیئر کرتا ہوں. ایک ہاسپٹل ڈائریکٹر لکھتا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ کو MRI مشین جو ہم سے مسنگ ہے، یعنی ہم سے گم ہوگی، اس کے بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ شیئر. کون لکھتا ہے؟ ہاسپٹل ڈائریکٹر کسے لکھتا ہے؟ AD اینٹی کرپشن کو. اب MRI ہنسنے کی بات ہے، میں کہتا ہوں رونے کی بات ہے یہ کہ ہاسپٹل ڈائریکٹر، یہ کوئی MRI مشین کوئی ایک پین نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی فائل نہیں ہے کہ اٹھا کے بندہ چل جائے. اس کو انسٹال کرنے پہ تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں، اس کو کھاڑنے پہ 2 ہفتے لگتے ہیں، اور اس کی جو ایکچوئل قیمت ہے اس وقت ڈالر کے حساب سے دیکھا جائے تو 30 سے 35 کروڑ روپے ہے. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اسی طرح ابھی ایک اور سٹوری پہ میں کام کر رہا ہوں، وہاں بھی کروڑوں روپے، یعنی لاکھوں والا سلسلہ ختم ہو گیا. وہ کرپشن لاکھوں والی ختم ہو گئی، وہ مذاق ہے. اب کروڑوں اور اربوں میں چلا گیا کام. بدنام کون تو ہوتا ہے؟ آپ کی PTI کی حکومت 13 سے لے کے اقتدار آپ کا 24 کو پہنچ گیا. اب کب تک لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی غلطی یا گناہ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. یہ ضرور بات ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور کبھی ہم نے کلیم نہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں، لیکن ہمارا یہ کلیم ضرور ہے کہ ہم چیزوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اپنی پارٹی چیئرمین کی بھی ہدایت ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہوگی، آپ دیکھتے ہیں کہ خان کہیں پہ بھی اس کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے کہ جی اگر کوئی پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا یا وہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں رہنے دیتے، اور اس کی پرواہ بھی خان نہیں کرتا کہ کل یہ پارٹی کا حصہ رہے. وہ تو ہم نے دیکھا ہے جی، MPs اپنے سٹنگ منسٹر MPs سے انہوں نے ریزائن دیا، وہ ہم نے. اور دوسرا خان صاحب میں یہ خوبی ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، ایون اگر خان صاحب کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں سچی بات ہے کہ ایک اچھا جمہوری رویہ ہے پارٹی کے اندر بھی، اور یہی اب کیبنٹ میں بھی ہے. چونکہ ابھی ہمیں بہت کم ٹائم گزرا ہے، جس کے پاس بھی کوئی پورٹ فولیو آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو سمجھنے میں اس کو 2-4 مہینے لگتے. تو اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے جی. جیسے آپ نے نشاندہی کی اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، کھربوں روپے کی یہ جگہ ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کو ٹھیک طریقے سے کریں تو ہمیں نہ اسلام آباد جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شہر میں. ہمارا اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. چلے کمپلیکس سے آگے چلتے ہیں جی، آتے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف. سرسبز KP سے تو خان کا بڑا لگا ہوا ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. بلین ٹریز. میں آپ کو ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، آپ کی گورنمنٹ کی ایک وہ بتاؤں کہ 1 جنوری 2024 سے لے کے 30 جون 2024 تک پورے صوبے میں جو آگ لگنے کے جنگلات میں، چھوٹے بڑے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات ہیں وہ 342 ہیں، اور صرف آپ کے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں 122 کا فگر رپورٹ. اس میں کسی جگہ پہ کوئی ایک سنگل آدمی اریسٹ نہیں ہوا. یہ آگ کیوں لگائی جاتی ہے یہ آپ کو پتہ؟ اس پر آپ کیا؟ دیکھیں، یہ سچی بات ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن اس لیول پہ نہیں تھا، اور یہ آپ نے نشاندہی کی ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ پوری جواب طلبی ہوگی، لوگوں سے پوچھا بھی جائے گا ان سے. اور آگ لگنے کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو قدرتی طور پہ آگ لگ جاتی ہے، کسی کی چھوٹی موٹی غفلت سے لگ جاتی ہے، لیکن کچھ آگ لگائی جاتی ہے اور وہ اس میں انوالو ہوتا ہے آپ کا ٹمر مافیا. اور یہ بات مجھے تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کچھ کالی بیڑیں ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتی ہیں. سب نہیں، میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی گند ہے کہ وہ اس مافیا سے ملا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ اس کو بالکل اس کے ثبوت مٹانے ہوں تو پھر آگ لگائی جائے. تو بالکل اس پہ جی یہ CM صاحب کے بھی نوٹس میں ہوگا. چونکہ فارس کے لیے ابھی وہ پورٹ فولیو لے لیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے تھوڑی سی اگر تفصیل بتا دیں. مطلب اگر کسی جگہ پہ CM صاحب سمجھتے ہیں کہ میں جیسے منسٹر ریونیو ہوں اور میری پرفارمنس تھوڑی سی ویک ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے.
خان نے اس کو کپتان بنایا تو وہ فیلڈنگ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کمزوری بتائی ہے, بکیز کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے تھے؟ نہیں ایسا کرکٹ کی اس میں ٹرمینالوجی میں بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بکیز بھی ہوتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کسی نے کیچ ڈراپ کرنا ہوتا ہے, کسی نے کسی کو رن آؤٹ کروانا ہوتا ہے, کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے. اصل میں جو شخص اس سب کو لیڈ کر رہا ہے نا, جو ہماری جماعت کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے متعلق لوگوں کو پہلے بہت بدگمانیاں تھیں کہ ایک کرکٹر ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے. پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے, اس کو سیاست بھی آتی ہے. نہیں سر, سیاست آتی ہے, اس میں دوسری رائے نہیں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں سیاست آتی ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے, لیکن صرف وزارت سے ہٹا دینا, جواب طلبی کریں, ریکوری کریں, اس طرح تو نہیں ہے ایک اپنا خزانہ پورا کرے اور دوسرا آ جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں اس کو محتاط سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ خان صاحب جیل کے اندر رہ کے, صرف ہماری کے پی میں حکومت ہے, خان صاحب بالکل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے ذمہ داری کچھ دوستوں کی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے, اور خود بھی خان مختلف ذرائع سے انفارمیشن لے رہا ہے اور مختلف منسٹرز کو اپنے پاس بلاتا بھی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ وہ حالانکہ مشکل میں ہے جیل, یہ سی این ڈبلیو کی جو وزارت لی گئی ہے شکیل خان سے, اس میں یہ تھا جی کہ اس میں تو کمیشن اور کرپشن اور یہ چیزیں بڑا ذکر ہوا ہے اور بڑا یہ بات ہو. ابھی فارورڈ بلاک بھی کی باتیں سن رہے ہیں ہم. اچھا, فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہوگا. شکیل خان ہمارے کولیگز ہیں اور پارٹی کے بڑے دیرینہ ساتھی بھی ہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی. تو اس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کی روشنی میں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. شکیل خان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنی اس میں جائیں. ممکن ہے کہ کچھ چیزیں فیصلہ کرنے میں شاید کچھ چیزیں ہیں تو وہ اپنی صفائی دیں گے. تو میرے خیال میں اس سے آگے اور کچھ چیز نہیں ہے. بعض چیزیں جب وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات الفاظ کی شدت بھی ہوتی ہے. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں, لوکل پہ آتے ہیں. ہمارے ایکس اسپیکر صاحب ہیں مشتاق احمد غنی, ان کو کیوں کونے میں لگا دیا گیا؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ یہ لفظ جو آپ نے کہا ہے جچتا نہیں ہے. ہمارے پارٹی کے وہ سینئر میں سے ہیں, ان کو بغیر کونے پہ نہیں لگایا جی. وہ آج بھی ہمارے مشر ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. وہ آپ کونے سے مراد اگر کسی پورٹ فولیو کرتے ہیں تو میرے خیال میں آج بھی ان کی پارٹی کے اندر ایک عزت قدر ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ایک ایسے بدگمانی پالی جا رہی ہے. بعض اوقات چیزوں کا, اب پچھلی دفعہ ظاہر ایک ڈسٹرکٹ ہے تو اس میں سب لوگوں کو نہ وزیر بنایا جا سکتا ہے نہ سب کو کوئی اور عہدے دیے جا سکتے ہیں. تو ہماری تو خواہش تھی کہ وہ دوبارہ اسپیکر کے لیے آئیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2-3 نام بدلتے یہ پچھلے 5 سالوں کا کہیں بدلہ تو نہیں لے رہے. وہ اسپیکر تھے, وہ آپ کو لفٹ نہیں کرواتے تھے, اب آپ برسر اقتدار آئے اور انہیں آپ نے بیک بینچر بنا دیا. نہیں, میرا نہیں یہ خیال, یہ ایسے مفروضے پہ بات ہوگی. وہ اسپیکر تھے تو ہم نے بھی وہی ووٹ ڈالا تھا جس سے وہ اسپیکر بنے. تو ہمارے لیے آنر تھی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک, اور کوئی ایسی لفٹ والی بات نہیں ہے. مشتاق غنی اور میں ممبر ضلع کونسل بھی اکٹھے رہے, ناظم جو ہوتے تھے 2001 میں, اور پھر ان کا الیکشن تھا اس میں بھی ہم اکٹھے تھے, اور ابھی تک ہم اکٹھے چل رہے ہیں. اس وقت آپ اکٹھے نہیں تھے, اس وقت وہ اربن کوثار اتحاد کے تھے, آپ بابا گروپ کے تھے, اکٹھے نہیں تھے آپ. مطلب اکٹھے سے مراد کہ جب وہ صوبائی کے الیکشن لڑا تو ہم نے وہ کاف میں انہوں نے شمولیت کی تو تب آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ خان گروپ کے ساتھ, وہ مصطفیٰ خان کے ساتھ تھے. یاداشت ہماری ٹھیک ہے, لیکن ہمارے دل قریب تھے. اچھا, دلوں کے کس طرح دل قریب ہو سکتے ہیں؟ وہ بیرسٹر جاوید عباسی کے بڑے قریب تھے. بیرسٹر جاوید عباسی میرا چھوٹا بھائی ہے جی. وہ بھی دیکھیں, وہ چھوٹے ہیں یا مجھ سے چھوٹے؟ اچھا چھوٹے. وہ میرے چھوٹے بھائی اور وہ کلاس فیلو ہیں. ان کے بڑے بھائی ہیں مسعود, اور میں شاید ہم عمر ہوں گے. بیرسٹر صاحب جو ہے چھوٹا ہے ہم سے. دیکھیں, کسی کی آپ طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, کسی کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. وہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کسی کے لیے بھی میرے پاس ایسے میں نے کبھی نہیں ایسی بات کی کہ جس سے اس کی ذات پہ کوئی ہو. سردار صاحب ہیں, ہم آج بھی ملتے ہیں, اچھے طریقے سے ملتے ہیں. نہیں, یہ تو ایبٹباد کی سیاست کا حسن ہے جی. کبھی بھی ہم یہ ہماری تربیت یا ہماری روایات ہیں وہ سب کی ہیں, اور میں اس کی بڑی سختی سے پابندی کرتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر ان کا ایک مقام ہے, تو ان کے ساتھ جو پیار ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو باقیوں کے ساتھ بھی ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اگر کوئی نون میں ہے تو ہمیں سچی بات اس سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے, اور وہ ان کو بھی ہم سے ہوگا. تو یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن باقی
تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مشتاق صاحب ہمارے ایک بھائیوں والا تعلق ہے اور آپ کبھی ان سے یہ سوال کریں. آخری دو میرے ایک کوشچن یہ ہے کہ 2013 سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے کے پی, آج 2024 ہو, 2013 سے 18 تک پرویز خٹک, 18 سے 23 تک محمود خان, اب علی امین. یہ بتائیں آپ کا صوبہ دیوالیہ ہو گیا, دیکھیں تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, نیچے ڈی ایچ کیو اسپتال ہے بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل, اس کا کام ٹھپ ہو گیا, فنڈ آپ کے پاس ہے نہیں ہے, اور اب آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے, کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جان چھڑا سکیں. دیکھیں ہم ایک غریب صوبہ ہیں, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے, اور چیزیں بہتر 13 سے لے کے آج تک چیزیں میں ہم نے اس کو بہتری کی ہے. یہ کبھی میں ہم نے کوئی بہتری کی ایک مثال دے دیں. نہیں, اس میں تو کوئی ایک مثال. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم آپ کا جتنا بہتر ہوا ہے کسی صوبے میں نہیں ہے. کیا سر آپ نے میٹرک کا رزلٹ دیکھا ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں کے رزلٹ کو نہ اٹھائیں, آپ گورنمنٹ اسکولوں کو اٹھائیں. آپ نے رزلٹ دیکھا؟ جہاں پہ یہ رزلٹ پور تھا یا ہم نے دیکھا تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ایکشن میں ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں سر. کریں گے. 13 سے 24 میں بیٹھے ہیں آج, 12 سال, 15 سالوں سے تو ریٹائرمنٹ میں چور ہو جاتی دیکھیں ہے. پہلے وہی اسکول تھے جی, 2 کمرہ کا اسکول ہوتا تھا, ایک ماسٹر صاحب ہوتے تھے اور بچے ہوتے تھے, اور ماسٹر صاحب بھی زیادہ تر ہمارے ساتھ جو ماسٹر صاحبان تھے جو پرانے بھرتی تھے وہ تو میٹرک اس کو ٹیچر لگا لیتے تھے. ابھی آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت بہتری ملتی ہے, لیکن ایک بات کو ساتھ آپ لے کے چلیں گے. دیکھیں جس صوبے کے اپنے وسائل اس قدر نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے مرکز پہ, اور ہماری ایک حکومت مرکز میں تھی, اس میں آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ہم نے کی. اب دیکھیں گے یونیورسٹیز بنی, کالجز نئے بنے, ہاسپٹلز میں ہم نے بہتری کی کوشش کی, اور یہ آپ اس کو اگر یونیورسٹیز بننے سے معیار بہتر ہوا ہے یا معیار گرا ہے؟ دیکھیں آپ اگر معیار تو تب شروع ہوگا کہ آپ کو ادارہ قائم کریں گے, اس میں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اور ایجوکیشن ایسا سیکٹر ہے جس کو آپ ہر سال اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ نے آپ کو یہ پتا ہے کہ کے پی میں کتنی یونیورسٹیز ہیں اور ان کے وائس چانسلر اور پرو چانسلر ابھی تک نہیں لگائے جا سکتے؟ جی, اس میں یہ خاص طور پہ یہ پچھلے آپ کی نگران حکومت میں تو یہ اکھاڑ پچھاڑ بہت زیادہ ہوئی ہے, جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, تو ان کو ہم بالکل یہ بھی کیبنٹ میں آئی یہ چیز اس پہ کام ہو رہا ہے. جو ہائر ایجوکیشن کے مینا خان ہے, بڑا محنتی ہمارا بھائی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم فل کریں گے. اچھا آخری سوال جی, علی اصغر خان آپ کے این اے کے کامیاب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, جب خواتین کی لسٹ آتی ہے ان کی مسز کا نام آ جاتا ہے, یہ گلیات میں لوگوں میں یہ بڑی بے چینی ہے کہ گلیات والوں کا حق تھا, اور کئی لوگوں سے کمٹمنٹ بھی تھی جنہوں نے نامینیشن پیپر اس وقت واپس لیے تھے. بالکل گلیات کا حق ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور اس حق کو ہماری پارٹی میں ہمیشہ مانا گیا. آپ اگر دیکھیں گے کہ آج بھی میئر صاحب جو ہے ان کا تعلق گلیات سے ہے, ایک بڑا قبیلہ ہے, ان کا یہ بالکل رائٹ بنتا ہے, اس پارٹی کا ایک بڑا ایسٹس ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی دوسری رائے ہے. جہاں تک ملیح علی اصغر خان کی بات ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. جو مجھے معلومات میرے پاس ہیں اس میں خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ جیسے عظمیٰ صاحبہ ہیں, ہماری مومنہ باسط ہیں, بات کی بات کروں تو وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے رضا اسٹریٹ پہ, ان کو خان نے خود کیا, وہ انہوں نے اس کو نام ایڈ کیا. علی اصغر خان کی جو مسز ہیں ملیح بی بی جو ہیں وہ مانسیرا سے ان کا تعلق ہے, اور وہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی وہ وہاں کی چیئرمین تھی اور ڈی ڈیک کی چیئر پرسن, تو ان کا پارٹی میں ایک اپنا وہ تھا. موسٹلی ان پہ بلیم آتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی موروثی سیاست کر رہے ہیں, تو میں جہاں تک میری معلومات ہے کہ علی اصغر خان کا اس سیٹ پہ ان کا کوئی اپنا رول نہیں بنتا. یہ اگر فیصلہ ہے تو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس میں رول کیسے نہیں بنتا؟ نہیں, میں اس بات کی آپ کو بالکل ٹھیک گواہی دے رہا ہوں, مجھے اگر ہو تو میں کہہ دیتا, یہ تو فرق نہیں. یہ آپ سے لوگ سوال نہیں کرتے آپ سے رجب عباسی سے کہ گلیات میں اور جن لوگوں سے آپ نے گلیات میں عرض کروں گا, نہیں میرے خیال میں کوئی کسی کا ڈیمانڈ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کسی بھی ایریے کا یہ کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں. کل الیکشن میں آپ نے وعدے وعید کیے تھے کہ آپ نامینیشن پیپر واپس لیں, مشکل ہو جائے گا الیکشن, اور آپ کا اور علی اصغر کا اور مرتضیٰ کا کوئی اتنا ڈفرینس بھی نہیں تھا, اور اس میں اگر کرنل شبیر نے اپنے نامینیشن پیپر پیچھے کیے ہیں
اور ایسے کینڈیڈیٹ تھے؟ میں کرنل صاحب چونکہ میرے کزن بھی ہیں، اور میں پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ جب ہمیں ڈسٹرکٹ ناظم کی بات تھی تو پھر ہم نے گلیات کو ہی دی، تب بھی ہم سب اکٹھے تھے۔ آج اگر میئر صاحب یہاں موجود ہیں تو ان کا تعلق بھی گلیات سے۔ نہیں، گلیات سے آپ کو ووٹ بھی زیادہ ملا ہے نا جی۔ ڈسٹرکٹ کے ممبر اپنے ذرا دیکھیں، نہیں ڈسٹرکٹ کے ممبر 15 کے دیکھ لیں کہ گلیات سے کتنے تھے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ گلیات اس وقت پی ٹی آئی کا ایک گڑھ ہے جی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کرنل صاحب نے اس لیے وہ پیچھے ہٹیں کہ ان کو کوئی بات کی گئی تھی، تو میں اس کا آئی وٹنس ہوں، ایسی نہ ان کی ڈیمانڈ تھی نہ کسی نے کہا، لیکن ضروری نہیں کہ کرنل صاحب کو ملتی۔ گلیات میں کسی بھی یونین کونسل میں یہ چیز ہوتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ اس کے لیے کچھ اٹیمپٹس ہوئی بھی تھی، اب وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری انٹرنل ہیں، پارٹی کے اندر سے ہیں، کچھ بتا دیں لوگوں کو۔ اب میرے خیال میں بریکنگ نیوز نہ دوں آج، ٹھنڈی باتیں ہوں تو زیادہ اچھی ہے۔ تو ہماری خواہش تھی، میں بالکل رجب صاحب اس میں آن بورڈ تھے، ہم سب نے کوئی ایک ایفرٹ کی تھی جس میں کچھ معاملات آگے اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری ڈسٹرب ہوئی۔ ادروائز بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس ایریے کو، میں کہتا ہوں ایون شیروان ہمارا علاقہ ہے، اگر وہاں پہ بھی کوئی ریزرو سیٹ پہ ہے تو وہ حق رکھتا ہے۔ ہمارے دیگر ایریے ہیں، چلے رش کے ایریے میں تو ہمیں حویلیاں ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بالکل رائٹ ہے۔ پارٹیوں میں لوگ اپنے ایریے کی نمائندگی کی بات اگر کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں پارٹی کے یہ جو فیصلے ہوئے یہ خان صاحب نے لسٹیں دی جو میں چھوڑ گیا تھا۔ یہ میں وہ بات کروں گا جو آج سے 100 سال بعد بھی اگر اس کی شہادت ملتی ہے کہ میں جھوٹ میں نے بولا تو میں اس کا ذمہ داری لوں گا۔ اور علی اصغر خان کا اس میں رول اس لیے نہیں تھا کہ علی اصغر خان سے خان نے نہیں پوچھا تھا، یہ فیصلے انہوں نے وہاں کیے تھے۔ انہوں نے کچھ جگہوں پہ جو شہید ہوئے تھے ہماری پارٹی کے اندر لوگ، ان کی فیملیز کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے، اور جو کھڑے تھے یہ اصولی فیصلہ خان صاحب نے کر دیا تھا کہ جو کھڑا ہے اس کو ٹکٹ دینا ہے، جو نہیں کھڑا اس کو ٹکٹ نہیں دینا، بے شک وہ سیٹ ہم ہار ہی کیوں نہیں جاتے۔ چلے جی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا ذکر ہوا ایوب میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے، فارسٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور آپ اس کو ان معاملات کو کیبنٹ میں بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی میں بھی، اور انہیں ریزالو کرانے میں اپنا اہم کردار۔ ضرور، کیوں نہیں جی، بالکل۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔